Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। अथर साहब, आपको माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है जब से जाहिद खान साहब ने ये डिक्लेयर किया था कि आप भी प्रॉफिट हैं और आप भी नबी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं या हासिल कर चुके हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया है भाई, और अब तक के क्या आपने सफ़र तय किए और आपका क्या तजुर्बात रहे? कुछ नया ताज़ा आपके साथ कोई वाक़या हुआ हो तो बताएं प्लीज़, शुक्रिया। क्योंकि अथर भाई आप भी प्रॉफिट हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा दर्जा होता है एक नबी का। तो आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं आलम इस्लाम में, मुसलमानों में ये अलग बात है कि ईसाई नसारा लोग भी रोज़े रख रहे थे, बट उनके अब ईद हो चुकी है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो मज़हब इस्लाम ने रोज़े बताए थे रोज़े रखने के लिए, उस रिगार्डिंग आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या ख्यालात रखते हैं, बताएं प्लीज़, शुक्रिया। जी जनाब मोहतरम ब्रदर अमी फैसल खुदा की सलामती जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जनाब मोहतरम किबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम अभी ज्वाइन कर रहे हैं जी, तो उनकी कॉल आई थी। तो बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल रखा। पहले तो तारुफी जो बात है उसका मैं जवाब दे दूं कि मैं जनाब मोहतरम किबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम का गुज़श्ता 2.5 साल कमोबेश उनकी तालीमात को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। उनकी तालीमात के तवस्सुत से, उनकी निगाह करम से, अल्लाह के करम से मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि मैंने खुदा की ज़ात का दीदार किया है और बेश बहा दफ़ा किया है ना। आई एम नॉट काउंटिंग, आई एम जस्ट कीप राइटिंग डाउन। तो उस रूहानी सफ़र में बहुत सारे और भी मुशाहिदात हुए हैं जो कि हमारे तमाम अंबिया की तरह मैं भी लिखता जा रहा हूँ। तो दैट बुक विल बी कंप्लीटेड एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो जो आखिरी मुशाहिदा वो जो खुदा के हक़ ताला की ज़ात के साथ पेश आया वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो जो आखिरी मुलाकात मेरी हक़ ताला से हुई है चंद रोज़ कबल, उसमें मैं मोहतरम जनाब किबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम के साथ उस दौर में, उस वक़्त में हूँ जहाँ पर खुदा की ज़ात ने अंबिया से अहद लिया था, जिसे मिसाकुन नबी कहते हैं इस्लाम में या दूसरे मज़ाहब में इसका जो भी उन्वान है। तो वहाँ पर वो सेरेमनी सारी खुदा ताला ने मुझे वो दिखाई कि वो कैसे अंबिया वहाँ पर आए, उन्होंने कैसे वो ग्रोह दर ग्रोह इंसानी और गैर इंसानी अरवाह जो अंबिया हैं मुख्तलिफ ज़ाहरी और रूहानी कायनातों में इस वक्त, उन तमाम की तमाम अंबिया की अरवाह जो थी ग्रोह दर ग्रोह आईं और उन्होंने ना सिर्फ वो मिसाक जो था खुदा ताला से उन्होंने अहद बांधा, बल्कि उन्होंने वो गाया भी। वो जैसे हमारा नेशनल एंथम होता है किसी कंट्री का, या इट वाज लाइक अ यूनिवर्सल एंथम which every spirit was not only singing, they was performing with the spirits too. तो ये खुदा की ज़ात ने मुझे एजाज़ दिया जी, मैंने ये मुशाहिदा किया, तो जी मैं आपकी बहुत शुक्र करता हूँ। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहब, अतर साहब और सूरज साहब और दीगर लोग। मैं थोड़ी सी 2-4 मिनट लेट हो गया हूँ, 10 मिनट। तो शुरू करते हैं। मैं आप पहुँचाऊँ। मोहतरम जाहिद खान साहब, खुदा की सलामती हो आप पर। कोई बात नहीं मोहतरम, आप लेट हुए, वेलकम आपका सर, इस्तकबाल है। अथर भाई, जो भी आदमी अपने काम करता है यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम, वो तो एक अलग चीज़ है, बट जैसे आप भी एक नबी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी मुलाकातें खुदा से होती होंगी जैसे मोहतरम जाहिद खान साहब की। तो खुदा को अक्सर व बेशतर लोग इस हैसियत से याद करते हैं कि खुदा सबका मालिक है और सबको पैसा रुपया देने वाला है, और ख़ुसूसी तौर से जो लोग हम जैसे लोग के गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं हैं, अपने अपने काम करते हैं, आप भी अपना कुछ काम करते होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें खैर व बरकत के लिए और वो काम ज़्यादा चले, पैसा ज़्यादा आए, खुदा ताला से दुआ करते हैं और मानते हैं कि खुदा से दुआ करके ये पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि वो हमें ज़्यादा पैसा दे।
تو آپ کی تو ملاقات ہوتی ہے جس طرح بھی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں اور ہم جیسے سادے لوگوں میں فرق ہو گیا، کیونکہ ہماری تو ملاقات نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ کی ملاقات ہونے میں ایسی کوئی بات بھی آپ نے محسوس کی کہ خدا تعالیٰ آپ کو ملاقات میں بتاتا ہو، یا یہ کہ پیسہ روپیہ زیادہ آپ کو انکم ہو جاتی ہو، یا آپ کی روزی روٹی جو مطلب خدا تعالیٰ دے رہا تھا اس سے زیادہ دیتا ہو؟ تو بتائیں، شکریہ۔ یہ سوال اطہر صاحب سے ہوا ہے، تو اطہر صاحب بتائیں، پھر جب مجھ سے ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ جی برادر محترم، میر فیصل صاحب، جہاں تک تعلق ہے حق تعالیٰ سے اس طرح کی رہنمائی لینے کا، تو مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ یوں کہہ لوں کہ جتنی بھی میری حق تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں میرا جو ملاقات کا مسکن اور جو موسم تھا وہ محبت کا موسم تھا۔ اس میں میری روح سے جڑے جو معاملات تھے اس میں رہنمائی درکار تھی، اور ان وجوہات پہ ان موسموں میں خدا سے ملاقات ہوئی ہے اور اب بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فائنینشیل ایشوز جو ہیں ان کے لیے خدا نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں وسائل دیے ہیں، سورسز دیے ہیں، تو ایسے سوالات تو اس وقت دماغ میں یاد بھی نہیں رہتے کہ خدا کی ذات سے پوچھے جائیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا جی، بہت شکریہ۔ اطہر بھائی، قرآن میں 3 کیٹیگری لکھی ہوئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین، ہم ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، یعنی کہ پیسہ دیتے ہیں، روٹی اناج وغیرہ جو بھی کچھ آپ کہہ لیں۔ اور ایک جگہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں کم رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں۔ اور ایک لاسٹ کیٹیگری ہے کہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کی ذات لوگوں کے لیے کہہ رہی ہے کہ 3 کیٹیگری میں انہیں بانٹ دیا گیا ہے۔ تو ایک نبی کو جب کسی آدمی کو بنایا جا رہا ہے، اس کو پروفٹ بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اسٹیٹس بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اسے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائنینشیل فائدہ نہیں ہوتا کہ اس کیٹیگری سے نکال کر کم سے کم لاسٹ والی میں رکھ دیا جائے کہ بھائی بے حساب اس کو انکم دی جائے؟ یا اس سلسلے میں کوئی فائدہ نہیں؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ جی برادر محترم امیر فیصل صاحب، اگر میں آپ کے سوال کو صحیح سمجھ چکا ہوں تو خدا کی ذات جو ہے وہ تمام کائناتوں کو رزق عطا فرماتی ہے، لیکن ہمیں اکثر اوقات چونکہ الہامی تعلیمات کو پیل کر انہیں چھلکا اتار کے پھل نہیں دیا گیا، اس لیے تمثیلی زبانوں میں ہم الجھ جاتے ہیں۔ خدا کی ذات صرف ظاہری ہمارے جو وجود ہیں ان کو ہی نہیں بلکہ ہماری روح کا بھی وہ رازق ہے۔ تو ان تعلیمات کا ہم یہ دیکھیں کہ جو شخص خدا کے لیے طلب رکھتا ہے اس کو خدا اس حساب سے رزق دیتا ہے۔ جو آپ نے 3 ڈیفینیشن دی ہیں ان کو ہم ظاہری طور پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور روحانی طور پر بھی۔ لیکن اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ جو تعلیمات ہیں قرآن سے لی جا رہی ہیں، یہ اس رزق کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کہ فرشتوں کی طرف سے انسانیت کو رہنمائی دی جا رہی ہے، یا یہ وہ رزق ہے جو خدا کی ذات براہ راست اس شخص کو دیتی ہے جو کہ اپنے دل کی دہلیز پہ دستک دیتا ہے اس رزق کے لیے جس کے لیے خدا کی ذات کے پاس انگنت خزانے فراوانی ہے۔ ایسا ہوا بھی ہے جی کہ جو انبیاء ہیں وہ جیسے موسیٰ کا آپ نے قصہ پڑھا الہامی کتابوں میں، وہ فرعون کے گھر میں پیدا ہوا، کئی بادشاہ کے گھروں میں پیدا ہوئے لوگ، وہ اپنی وہ دولت اور جائیداد، اپنی خوشیاں سب چھوڑ کے خدا کے رستے پہ چل گئے۔ تو اس چیز کو، آسائش کو ہی خدا کا رزق سمجھنا یہ معیار اور ہے، یہ ہمارے ایک سطحی معیار ہے۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ خدا کی ذات جسے رزق میں فراوانی دے تو اسی کو ہم برکت کا نام دیں، اسی فراوانی کو ہم خدا کی طرف سے اس کی خوشی کا اظہار سمجھیں، یا ہماری ایکسپیکٹیشن اس کے ساتھ ہی جڑی ہوں، تو یہ شاید وہ معیار نہیں جو خدا کی ذات ہم سے دیکھتی ہے۔ تو ایسا ہمارے اس مشن میں کبھی بھی ہم نے نہیں سیکھا جناب محترم قبلہ آزاد علیہ السلام کی تعلیمات کے تاثر سے کہ ہمیں خدا کی ذات کے ساتھ ایسی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ وہ اگر ہم روحانیت پہ چل پڑے ہیں تو وہ ہمارے آسائش، ہمارے انتظامات کرے، ہمیں فائدے دے، ہمیں اس طرح کے رزق کی۔ اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں جی کہ روحانیت میں ہمیں کیا فائدہ؟ خزائد خان صاحب سے کوئی لوٹو کا نمبر ہی پوچھ کے بتا دیں آپ کی خدا سے 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں یہ فلانا، تو یہ اس طرح کے فائدے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ خدا کی ذات اپنی عنایت سے جو خود کر دیں اس کا بھی ہمارا فوکس یہی ہو کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا تعلق خدا کی نئی آنے والی دنیا سے ہو۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے تمام باتیں بتا رکھی ہیں ہمارے پوچھنے پر،
ایک اس طرح سے آپ بہت چھوٹی ایج میں پاکستان سے گئے جو کہ آپ کی برتھ پلیس تھی سر، اور جو بھی کچھ آپ نے اسٹرگل کیے ہیں، جو بھی کنٹریز کو پار کیا ہے لیگلی انلیگلی طور پہ، اور آپ کو کچھ کنٹریز میں سزائیں بھی ہوئی ہیں، پھر آپ نے وہ پورا کیا، پھر آپ آگے چلے۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ ان دا اینڈ جرمنی میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی اسٹرگلنگ آپ کی لائف رہی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جب سے آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ پروفٹ بن گئے، آپ نبی بن گئے، تو آپ کو کوئی زیادہ فائدہ ہوا؟ جیسے کہ آپ نے بہت زیادہ پراپرٹیز بنا لی ہوں، آپ کے پاس پیسہ روپیہ پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہو، مطلب فائنینشیل فائدہ کیا آپ کو پہنچا ہے، بڑھا ہے کچھ جب سے آپ پروفٹ بنے ہیں، یا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے سر، بتائیں، شکریہ۔ جی برادر محترم اقبال صاحب، جہاں تک ہمارا حضور کے ساتھ روحانیت میں گیو اینڈ ٹیک ہے، ان کی بایوگرافی بھی ہم نے بنائی ہے، تو ان کی زندگی سے جڑے بہت سارے امپورٹنٹ پہلو ماضی کے اور ابھی تک کے مشن کے حوالے سے، اور ان کی نجی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے جہاں تک ہمیں حضور نے بتایا، اس سے ہم یہ عکس کر سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کی طرح بالکل آپ نے صحیح فرمایا، حضور کو بھی بہت سارے چیلنجز اٹھانا پڑا سوری۔ تو جب وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ جرمنی میں خدا نے جس قوم کو چنا ہے، حضور وہاں پر پہنچ گئے اور اپنی نبوت کے فرائض سے انجام دینے لگے، تو خدا کی مدد بھی بہت دفعہ آئی ہے اور ابھی بھی ساتھ ہے۔ اور حضور محترم زاہد خان صاحب جو ہیں، ان کی بہت ساری اسٹیبلشمنٹس رہی ہیں، ریسٹورینٹس رہے ہیں، بہت سارے بزنسز رہے ہیں، پراپرٹیز وغیرہ کے بھی معاملات خدا کی عنایت ہے، لیکن ان کی زندگی کی جو پریورٹی ہے، کہیں سے کوئی بھی افادہ یا کوئی فائدہ یا کوئی بینیفٹس ہوتا ہے، محترم زاہد خان صاحب کی زندگی سے ہمیں یہ عکس ہوا ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری زندگی کی جو بھی انویسٹمنٹس ہیں یا پروفٹس ہیں یا بینیفٹس ہیں، ان کو خدا کے مشن سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو میں یوں کہوں گا اپنے الفاظ میں اب، کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے خواب پورے کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ورلڈ چیمپئن شپ باکسنگ وہ ٹائٹل لے لیتا ہے، یا کوئی سیلیبریٹی بن جاتا ہے، تو اگر وہ اپنی کامیابی کو حاصل بھی کر لیتا ہے اور اس کا رخ جو ہے وہ خدا کی منشا کی طرف کر دیتا ہے، then this is also part of blessing۔ اطہر بھائی، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ اور سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ملاقات خدا سے ہوتی ہے، اور کیا خدا انسانوں کی طرح نظر آتا ہے؟ کیا انسان کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، تو کیا خدا کے بھی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں؟ کیا اس طریقے کی آپ جب ملاقات آپ کی ہوتی ہے تو کیا آپ خدا کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں انسانوں کی طرح، یا اور طریقہ ہے کوئی؟ جی جناب محترم برادر رحمت گل صاحب، آپ پر خدا کی سلام کی، بہت اچھا سوال کیا جی آپ نے۔ بالکل، جب خدا کی ذات سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں نے ہمیشہ خدا کی ذات کو ایک ہاتھ پیر والا، ایک چہرے آنکھ نگاہ والا، ایک ایسی ہستی پایا ہے جو کہ بیش بہا دفعہ الہامی کتابوں میں اپنا عکس، اپنا تصور، اپنی فارم بیان کر چکے ہیں مختلف انبیاء کے تھرو، جن کے پیش نظر محترم جناب یہ جو مسیح عیسیٰ صاحب ہیں، جیسس جنہیں کہتے ہیں انگلش میں، وہ ان کی سب سے بڑی مثال ہیں، جنہوں نے پطرس کو، اپنے صحابہ کو کہا کہ جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، یعنی کہ گاڈ کریٹڈ مین ایٹ ہز اون امیج، کہ خدا نے حدیث بھی ملتی ہے نبی محمد صاحب سے کہ کسی کے چہرے پہ تماچا مت مارو، کسی کے چہرے پہ مت مارا کرو، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنے شکل پہ، اپنے نقش و نگار پہ پیدا کیا۔ تو یہ تو بہت ساری واضح مثالیں ہیں، تو بالکل جی، فرق صرف اتنا ہے کہ خدا کی ذات کا حسن، اس کی شخصیت، اس کی وہ اپنے تمام نور ٹھنڈے کر کے ملنے کے باوجود اس کا جو چہرہ ہے، اس جیسا حسن تمام مخلوقات میں سے کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ تو یہ ان کی عنایت ہے جی کہ وہ اپنے اصل روپ میں مجھے بہت دفعہ کے ملے ہیں۔ اور بہت ساری میرے سمیت ہمارے کئی ایسے ممبران ہیں جنہیں خدا کی ذات جو ہے وہ بہت سارے اور اپنے فارمز میں، بہت سارے اور روپوں میں بھی آ کے ملتے ہیں۔ اٹ ڈپینڈس کہ وٹ نیچر آف میٹنگ از ٹیکنگ پلیس، خدا کی ذات کس موضوع پہ
اس ملاقات کا مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اگر وہ غم کی حالت ہے، اگر وہ ماضی کی حالت ہے، اگر وہ خوشی کی حالت ہے، تو خدا کی ذات کسی بھی روپ میں آپ کو ملتے ہیں. لیکن اس کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی روح جو ہے اس وقت، اور جب آپ اس روحانی مشاہدے سے واپس آتے ہیں، تڑپ تڑپ کے آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ خدا کی ذات تھی، یہ کوئی اور نہیں ہے. یہ ایسی مشاہدہ آپ کو کسی اور کے ساتھ ملنے پہ کوئی آپ کو ڈاؤٹ دے تو دے. خدا کے ساتھ جس شخص کی ملاقات ہوتی ہے اس کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ خدا کی ذات نہیں تھی، کوئی اور تھا. کیونکہ یہ روح کی ایک ایسی گریوٹی ہے جو خدا کی ذات کے ساتھ مل کے روح وہ تڑپ محسوس کرتی ہے، وہ کشش، وہ گریوٹی ہمیشہ خدا سے ہی وہ محسوس ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ ملنے کے لیے درکار ہے. تو ایسا ہمارے بہت سارے ممبران کے ساتھ ہوا ہے کہ خدا کی ذات انہیں کئی اور فارمز میں ملے، انسانی فارم میں، لیکن وہ کسی اور روپ میں بھی تھے، لیکن وہ خدا کی ذات ہی تھے. یہاں پر میں غیر محسوس انداز میں موسیٰ کا فرعون کے محل میں پیدا ہونا بول گیا تھا. تو براہ کرم اس لفظ کو موسیٰ کا فرعون کے محل میں پلا بڑھا سمجھا جائے. پلا بڑھا. شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے تمام باتیں بتا رکھی ہیں ہمارے پوچھنے پر کہ کس طرح سے آپ بہت چھوٹی ایج میں پاکستان سے گئے، جو کہ آپ کی برتھ پلیس تھی سر، اور جو بھی کچھ آپ نے اسٹرگل کیے ہیں، جو بھی کنٹریز کو پار کیا ہے لیگلی انلیگلی طور پہ، اور آپ کو کچھ کنٹریز میں سزائیں بھی ہوئی ہیں، پھر آپ نے وہ پورا کیا، پھر آپ آگے چلے. قصہ مختصر یہ کہ آپ ان دا اینڈ جرمنی میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی اسٹرگلنگ آپ کی لائف رہی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جب سے آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ پروفٹ بن گئے، آپ نبی بن گئے، تو آپ کو کوئی زیادہ فائدہ ہوا؟ جیسے کہ آپ نے بہت زیادہ پراپرٹیز بنا لی ہوں، آپ کے پاس پیسہ روپیہ پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہو، مطلب فائنینشیل فائدہ کیا آپ کو پہنچا ہے، بڑھا ہے کچھ جب سے آپ پروفٹ بنے ہیں، یا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے سر، بتائیں. شکریہ. جی برادر محترم اقبال صاحب، جہاں تک ہمارا حضور کے ساتھ روحانیت میں گیو اینڈ ٹیک ہے، ان کی بایوگرافی بھی ہم نے بنائی ہے. تو ان کی زندگی سے جڑے بہت سارے امپورٹنٹ پہلو ماضی کے اور ابھی تک کے مشن کے حوالے سے، اور ان کی نجی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے جہاں تک ہمیں حضور نے بتایا، اس سے ہم یہ عکس کر سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کی طرح بالکل آپ نے صحیح فرمایا، حضور کو بھی بہت سارے چیلنجز اٹھانا پڑا. سوری. تو جب وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ جرمنی میں خدا نے جس قوم کو چنا ہے، حضور وہاں پر پہنچ گئے اور اپنی نبوت کے فرائض سے انجام دینے لگے. تو خدا کی مدد بھی بہت دفعہ آئی ہے اور ابھی بھی ساتھ ہے. اور حضور محترم زاہد خان صاحب جو ہیں، ان کی بہت ساری اسٹیبلشمنٹس رہی ہیں، ریسٹورینٹس رہے ہیں، بہت سارے بزنسز رہے ہیں، پراپرٹیز وغیرہ کے بھی معاملات خدا کی عنایت ہے. لیکن ان کی زندگی کی جو پریورٹی ہے، کہیں سے کوئی بھی افادہ یا کوئی فائدہ یا کوئی بینیفٹس ہوتا ہے، محترم زاہد خان صاحب کی زندگی سے ہمیں یہ عکس ہوا ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری زندگی کی جو بھی انویسٹمنٹس ہیں یا پروفٹس ہیں یا بینیفٹس ہیں، ان کو خدا کے مشن سے جوڑ دیتے ہیں. تو میں یوں کہوں گا اپنے الفاظ میں اب، کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے خواب پورے کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ورلڈ چیمپئن شپ باکسنگ وہ ٹائٹل لے لیتا ہے، یا کوئی سیلیبریٹی بن جاتا ہے، تو اگر وہ اپنی کامیابی کو حاصل بھی کر لیتا ہے اور اس کا رخ جو ہے وہ خدا کی منشا کی طرف کر دیتا ہے، then this is also part of blessing. اطہر بھائی، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. اور سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ملاقات خدا سے ہوتی ہے، اور کیا خدا انسانوں کی طرح نظر آتا ہے؟ کیا انسان کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، تو کیا خدا کے بھی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں؟ کیا اس طریقے کی آپ جب ملاقات آپ کی ہوتی ہے تو کیا آپ خدا کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں انسانوں کی طرح، یا اور طریقہ ہے کوئی؟ جی جناب محترم برادر رحمت گل صاحب، آپ پر خدا کی سلام کی. بہت اچھا سوال کیا جی آپ نے. بالکل، جب خدا کی ذات سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں نے ہمیشہ خدا کی ذات کو ایک ہاتھ پیر والا، ایک چہرے آنکھ نگاہ والا ایک ایسی ہستی پایا ہے
جو کہ بیش بہا دفعہ الہامی کتابوں میں اپنا عکس، اپنا تصور، اپنی فارم بیان کر چکے ہیں مختلف انبیاء کے تھرو، جن کے پیش نظر محترم جناب یہ جو مسیح عیسیٰ صاحب ہیں، جیسس جنہیں کہتے ہیں انگلش میں، وہ ان کی سب سے بڑی مثال ہیں، جنہوں نے پطرس کو اپنے صحابہ کو کہا کہ جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لیں، یعنی کہ گاڈ کریٹڈ مین ایٹ ہز اون امیج، کہ خدا نے حدیث بھی ملتی ہے نبی محمد صاحب سے کہ کسی کے چہرے پہ تماچا مت مارو، کسی کے چہرے پہ مت مارا کرو، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنے شکل پہ، اپنے نقش و نگار پہ پیدا کیا۔ تو یہ تو بہت ساری واضح مثالیں ہیں۔ تو بالکل جی، فرق صرف اتنا ہے کہ خدا کی ذات کا حسن، اس کی شخصیت، اس کی وہ اپنے تمام نور ٹھنڈے کر کے ملنے کے باوجود اس کا جو چہرہ ہے، اس جیسا حسن تمام مخلوقات میں سے کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ تو یہ ان کی عنایت ہے جی کہ وہ اپنے اصل روپ میں مجھے بہت دفعہ کے ملے ہیں۔ اور بہت ساری میرے سمیت ہمارے کئی ایسے ممبران ہیں جنہیں خدا کی ذات جو ہے وہ بہت سارے اور اپنے فارمز میں، بہت سارے اور روپوں میں بھی آ کے ملتے ہیں۔ اٹ ڈپینڈس کہ وٹ نیچر آف میٹنگ از ٹیکنگ پلیس، خدا کی ذات کس موضوع پہ اس ملاقات کا مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اگر وہ غم کی حالت ہے، اگر وہ ماضی کی حالت ہے، اگر وہ خوشی کی حالت ہے، تو خدا کی ذات کسی بھی روپ میں آپ کو ملتے ہیں، لیکن اس کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی روح جو ہے اس وقت، اور جب آپ اس روحانی مشاہدے سے واپس آتے ہیں، تڑپ تڑپ کے آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ خدا کی ذات تھی، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ایسی مشاہدہ آپ کو کسی اور کے ساتھ ملنے پہ کوئی آپ کو ڈاؤٹ دے تو دے، خدا کے ساتھ جس شخص کی ملاقات ہوتی ہے اس کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ خدا کی ذات نہیں تھی، کوئی اور تھا، کیونکہ یہ روح کی ایک ایسی گریوٹی ہے جو خدا کی ذات کے ساتھ مل کے روح وہ تڑپ محسوس کرتی ہے، وہ کشش، وہ گریوٹی ہمیشہ خدا سے ہی وہ محسوس ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ ملنے کے لیے درکار ہے۔ تو ایسا ہمارے بہت سارے ممبران کے ساتھ ہوا ہے کہ خدا کی ذات انہیں کئی اور فارمز میں ملے، انسانی فارم میں، لیکن وہ کسی اور روپ میں بھی تھے، لیکن وہ خدا کی ذات ہی تھے۔ جی اطہر بھائی، بہت شکریہ۔ آپ نے جیزس کا نام لیا تو بالکل یہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں پرانے عہد کے اندر، اور وہاں خدا نے ہر چیز کلام سے بنائی، کہا ہو جا، ہو گیا، ہوگا، ہو جا، ہو گیا۔ لیکن انسان کو اس نے وہاں بائبل مقدس جو بتاتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ہاتھ ہے، اور خدا نے اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا۔ یہ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے۔ تو خدا نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا، مٹی لی اور مٹی کو سانا اور اس میں زندگی کا دم پھونک دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا انسانوں کی طرح ہی ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں یا کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی، اگر پرانے عہد نامے کی بات کریں تو خدا کی آئیڈینٹی پہ اگر جو سوال چل نکلا ہے تو پروفٹ دانیال جو گزرے ہیں انہوں نے بھی بالکل صاف صاف کہا کہ میں نے خدا کی ذات کو انسانی فارم میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کی چونکہ بات ہوئی ہمارے پچھلے میسج میں، تو انہوں نے تو صاف صاف بتایا۔ تو یہ تو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خدا کی ذات ہاتھ پیر والا از اے بینگ، وہ ایسی ہستی ہے جس کے ہاتھ پیر بھی ہیں، اس کا ایک وجود ہے، اس کی روح کی ایک ایسی فارم ہے جس سے وہ اپنی ذات میں خدا ہونے کا کمال رکھتا ہے جو کہ اس نے خود پیدا کی ہے۔ لیکن خدا کی ذات کا یہ پہلو کہ اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ یہ وہی تمثیلی انداز ہے جس کو ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ اس سے بھی آگے کا عنوان اب بتا رہے ہیں۔ وہ انبیاء نے اس وقت کوشش کی لیکن وہ اتنا ہی بتا سکی جتنا انہیں ٹھیک لگا، وہ باقی ان کے راز وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ خدا کی ذات نے ہماری روح کو جس مادے سے پیدا کیا، اس مادے کے بھی خدا کی ذات نے بوسے لیے تھے۔ ہاتھوں سے بنانا تو ایک رسم ہو گئی نا جی، ہاتھوں سے ہی ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کو بوسے بھی دیے تھے۔
اتنی اس محبت تھی خدا کی ذات کو اس مخلوق سے جس کو وہ پیدا کرنے جا رہا تھا، اور پھر اس نور کے مادے کو خدا کی ذات نے اپنے اندر سے پیدا فرمایا تھا، یعنی کہ جیسے ماں اور باپ دونوں کی محبت ہوتی ہے، وہ خدا کا اپنا نور تھا جس کو خدا نے اپنے سے علیحدہ کر کے اس کو آزادی دی. اس کو وقت نہیں بتا سکتا کتنا لمبے یہ سارے پروسیس گزرے ہیں. پھر جب وہ ایک وقت آیا کہ خدا نے اس ارادے کو تکمیل کا سرا بخشا، تو تب یہ تخلیقات شروع ہوئی، اور ہاتھوں سے زیادہ خدا تعالیٰ کے جو جذبات تھے وہ اس میں ملوث تھے. اور اگر آدم کی اس ظاہری ایکسٹرنل کریشن کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک اور تخلیق ہے. اس میں یوں کہہ لیں کہ خدا کی ذات روحانی دنیا میں بھی اور ظاہری دنیا میں بھی وہ مخلوقات کو، فرشتوں کو آرکیٹیکٹ پلان دیتے ہیں، ریسیپی دیتے ہیں، انویسٹمنٹ دیتے ہیں، وہ تخلیقات کرتے ہیں. تو خدا کی ذات جو ہے وہ عالمگیر ذات ہیں. اس کے جو ڈیٹیل کے موضوعات ہیں وہ تو خیر محترم زاہد خان صاحب نے بڑی ہی گہرائی کے ساتھ اپنی کتابوں میں سائنس اینڈ اسپریچولیٹی میں بھی بتائے ہیں. اس کے بعد دا بٹر ٹروتھ آف جیسس میں بھی آپ کو یہ موضوع ملے گا، اور پھر آپ کو گاڈ ریویل ہمسیلف میں تو بہت زیادہ مضامین حضور نے اس بارے میں، کریشن کے بارے میں، کہ خدا تعالیٰ نے تخلیقات کیسے کی. تو میں یہاں پہ اتنا ہی کہوں گا جی کہ خدا کی ذات نے جب آدم کو پیدا کیا تھا تو اس کے ساتھ جو مٹی، جو مرکبات لائے گئے تھے اس تخلیق کے لیے، اس کے بھی خدا کی ذات نے بوسے لیے تھے. آنسوؤں کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مٹی کو گوندا گیا تھا. تو اٹ واز آلسو، یعنی کہ یہ بھی ایک ایسا مرحلہ، ایک پروسیس تھا جس کو الہامی کتابیں کہتی ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ کن فیکون، کہ اس نے کہا اور ہو گیا. وہ اس کے ارادہ کرنے کی، اٹل ہونے کی کیفیت کا نام ہے. خدا ویسا قادر مطلق نہیں ہے جیسا انبیاء سمجھتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ زیادہ ڈیپی میں ایک اور آڈیو کر دوں گا. لیکن خدا کی ذات جب ارادہ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے انہیں کئی ملین بلین کاؤنٹلیس ٹائم ڈائمینشن ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے اس پروسیس کو، اس مراحل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ایسا قطعی نہیں ہے خدا نے کہا اور جادو کی چھڑی گھمائی اور فوراً آدم تیار ہو گیا، ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا اطہر بھائی کہ جو بائبل میں لکھا ہے، بائبل مقدس کے اندر، یہ تریت کی بات کروں میں، تو خدا ٹھنڈے وقتوں میں آ کر آدم سے ملاقات کرتا تھا، اور خدا ٹھنڈے وقت میں ہی کیوں آتا ہے انسان کے پاس، آدم کے پاس؟ وہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا. تو جو ریولیشن تھیوری ہے ایکسٹرنل کریشن کی، بگ بینگ، جو سائنس ابھی تک ریسرچ کر رہی ہے، مزید کرے گی، اس کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی کئی بلین سال لگے ہیں. تو پھر آ کے یہ انوائرمنٹ ریڈی ہوا ہے، یہ کرۂ ارض تخلیق کیا گیا ہے. اس پر پھر کئی ملین سال اس کو ٹیمپریچر میں لایا گیا، اس کی گیسز جو تھیں ان کو بیلنس میں کیا گیا، جسے سائنس بلائنڈ لا کہتی ہے. اس کے پھر اس کو گریوٹی کے ایشوز کو دیکھا گیا، سنبھالا گیا. اس کا وہ توازن کہ جس پہ تخلیقات جو ہیں ان پہ بھی ایکسپیریمنٹ کیے گئے. تو جب یہ انسان کی باڈی ارواح کو سفر کروانے کے لیے، اس یونیورسل پرپز کو اپلائی کرنے کے لیے ریڈی ہوئی، صرف اسی وقت ارواح کو بھیجا گیا. اس سے پہلے کتنے ملین سال، کتنے بلین سال خدا کی ذات نے انسانوں کو اس زمین پر نہیں بھیجا، ان کی ارواح کو، کیونکہ یہ پرپز جو تھا اس کے لیے خدا کی ذات خود بھی انتظار کر رہے تھے. تو یہ کن فیکون کا کہا اور ہو گیا، یہ اس وقت کے دور کے حساب سے ایک تمثیلی انداز میں بات کہی گئی تھی. اس کی پلیسمنٹ جو ہے اس کو ٹائم نہیں بیان کر سکتا کہ ایک مرحلے میں کتنا وقت لگا ہے. جی، ٹھنڈے وقت سے مراد پھر ایک تمثیل ہے، جس کو چاہیے تھا جس بندے نے یہ لکھا ہے وہ اس کے نیچے ٹھنڈے وقت کا مطلب لکھ دیتا. جب میں کہہ رہا ہوں ٹھنڈا وقت تو اس سے میری کیا مراد ہے، اس وقت خدا کی کیا مراد تھی. تو میں اس پہ یہ اپنی طرف سے ایکسپریشن دوں گا آپ کو کہ خدا کی ذات جب آدم سے ملتے تھے تو وہ اس کے دل کی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. وہ کون سے اوقات تھے؟
اور وہ ٹھنڈے وقت سے مراد اس کے دل پہ خدا کی ذات کے ساتھ جو ریلیشن کی حالت تھی، وہ کیا غم کی حالت میں تھا، وہ کیا سکون کی حالت میں تھا، کیا وہ شکرانے کی حالت میں تھا، کیا وہ خدا سے جدائی اور شرمساری کی حالت میں تھا اور تب خدا کو اس سے ملنے آتا تھا. تو ایسے بہت سارے آپ کو بائبل میں عنوانات ملیں گے. اور جب آدم خدا کو چھوڑ گیا، وہ کیسا وقت تھا؟ وہ ٹھنڈا تھا، وہ گرم تھا، وہ درمیانہ تھا، وہ کیسا تھا؟ اور آدم خدا کو باغ عدن میں، خدا کی ذات آدم کو باغ عدن میں پکارتی رہی، اے آدم تو کہاں ہے؟ تو کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ خدا کو بالکل پتا تھا. لیکن یہ جو اظہار ہیں اس طرح کے بائبل میں یا الہامی کتابوں میں، یہ بتاتے ہیں کہ آدم کا خدا سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا. اس کے دل کے باغ عدن میں خدا پکار کر دیکھتا تھا کہ آدم وہاں نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ آدم سچے رستے سے بھٹک گیا اور خدا کا نافرمان ہوا. جی اطہر بھائی، بہت شکریہ. آخری سوال ہے میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسان نافرمانی کر دیتا ہے، کوئی بھی ہو، یہاں خدا نے اگر آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، تو جب آپ نے ایک حوالہ بھی کوٹ کر دیا ہے، قرآن کا بھی حوالہ آپ نے یہاں کوٹ کیا ہے، تو جب انسان، آج کا انسان، اس وقت آدم سے کہا اے آدم تو کہاں ہے، لیکن آج کے آدم کو بھی پوچھ رہا ہے کہ آدم تو کہاں ہے، کون سی دنیا میں ہے. تو کیا خدا جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر گناہ ہو تو خدا غالباً اس کے قریب نہیں آتا؟ کیا آپ اس سے کیا تشبیہ دیں گے؟ بتائیں. شکریہ. جی بہت اچھا سوال ہے جی جناب محترم رحمت گل صاحب. سب سے پہلے تو جی گناہ کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں کہوں گا کہ صنم آشنا ہوتے ہیں ہمارے دل میں، جس وجہ سے خدا کی ذات کا اور ہمارا آدم کا اور خدا کا جہاں سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم خدا کو ہم وہاں سے مل نہیں سکتے اس راستے سے. تو ویسے تو محترم زاہد خان صاحب نے پورا اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے جو میں شیئر کرتا ہوں ابھی نیچے، اور بڑے گہرے مضامین ہیں ان کی کتاب جس کی میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، دی بٹر ٹروتھ آف جیسس، کہ ایسی وجوہات کیوں پیش آتی ہیں انبیاء سے مسیح کے ساتھ یا آدم و حوا کے ساتھ، خدا کے ساتھ. یہ نام مکمل یہ کہانی جو ہے خدا کے ساتھ انسانیت کی ادھوری کہانی، اس میں کیا مسائل حائل ہیں. تو صرف گناہ ہی نہیں، گناہ، ہر وہ چیز گناہ ہے جو خدا کے اور اس کی مخلوق کے درمیان حائل ہو جائے. اب وہ جتنے بھی اقسام کے صنم آشنا ہیں، جس بھی قسم کے ہم گناہ کرتے ہیں، حسد ہے، نفرت ہے، اپنی سیلف سینٹرڈ لائف جو ہے کہ ہم خدا سے محبت بھی کریں تو ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تو وہ یہ سارے ہی گناہ ہیں. جب تک کوئی آدم خدا سے بغیر کسی شرط کے محبت نہیں کرتا. اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، جیسے ماں اپنے بچے سے جس کو وہ جنم دیتی ہے بغیر کسی شرط سے اس کو پیار کر رہی ہوتی ہے، کوئی اس سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذاتی خود کی ایکسپیکٹیشن سائڈ پہ کر کے اس کو محبت دے رہی ہوتی ہے. کم از کم جس نگاہ سے آدم جو ہے وہ اپنی فیملی کو، اپنی حوا کو، اپنے حابیل قابیل کو دیکھتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، ویسے ہی آج کا آدم اگر سوسائٹی کو دیکھے تو خدا کی ذات کی جو ان کی جو منشا ہے اس کے سکے کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ the way you love yourself, love your neighbor as well. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے عیال کو بھی اسی نگاہ سے دیکھے. تو جب تک انسان یہ دو کام نہ کرے، وہ خدا کے ساتھ کوئی بھی آدم ہے خدا کی محبت میں ادھورا ہے. جی اطہر بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو. اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس سوال کا بڑے اچھے سے آنسر دیا، اور بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. جی بہت شکریہ جی جناب محترم رحمت گل صاحب.
اور ہمارے تمام ممبران کا بھی جنہوں نے اس پروگرام کو سنا. جناب محترم قبلہ آزاد علیہ السلام کی تھوڑی دیر کے لیے ان کی تشریف آوری کا بھی ہم بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور جناب محترم امیر فیصل صاحب ہمارے ایڈمن ٹیم اور پیغمبر سورج خان صاحب کے ہمراہ ہم تمام ممبران کے شکر گزار ہیں کہ جو گاہے بگاہے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں. تو جو آج کے سوالات ہیں جناب محترم قبلہ صاحب السلام کے توسط سے جو لوگوں نے بھیجے ہیں ان کو ہمارے کل کے ایپیسوڈ میں سن لیا جائے گا. تو میں اپنے ایک چھوٹے سے روحانی مشاہدے کے ساتھ آج کے اس پروگرام کی ہم جہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں محترم جناب امیر فیصل صاحب کی اجازت سے. تو آپ سب پر خدا کی سلامتی. جی چند روز قبل جی میں ایک روحانی مشاہدے میں میری ملاقات ہوئی ایک تعالیٰ سے. تو کمرہ یہی تھا جہاں میں بیٹھا ہوں اور اسی جگہ پہ رات کا تقریباً 2 بجے سے پہلے کا وقت تھا. تو میرے اکثر روحانی مشاہدات میں خواب کی حالتوں کے علاوہ بھی روحانی مشاہدات ہوتے ہیں. یہ جناب محترم قبلہ آزاد علیہ السلام کی عنایت ہے کہ مجھے خدا نے شرف بخشا ہے کہ میں ان چیزوں کو اب سمجھتا ہوں کہ میرے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور میں پورے شعور کے ساتھ اپنی باڈی کو چھوڑ رہا ہوتا ہوں کہ نام لیونگ مائی باڈی. تو تھوڑی سی یہ شروع میں نزاع کی کیفیت ہوتی ہے, بعد میں ہم عادی ہو جاتے ہیں. تو ایک سفر میں اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے اسی کمرے سے. تو ہم بہت ساری بالا جنتوں میں اور بہت سارے سیریمنیز کو ہم نے اٹینڈ کیا. تو اس مضمون کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں تاکہ میں اپنے پوائنٹ پہ جلدی آ جاؤں کہ حق تعالیٰ کی ذات جب واپس تشریف لائے تو جس بیڈ پہ میں آ کے لیٹا بالکل میرے سامنے حق تعالیٰ کی ذات اسی بیڈ پہ لیٹ گئے. اور جیسے ماں باپ اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں ایسے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے انہوں نے بہت محبت سے مجھے یونیورسل ایک پیغام میری طرف انہوں نے بھیجا کہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں. تو میں نے خدا تعالیٰ سے پوچھا کہ اے سچے والدین, یہ لوگ جو مجھے آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ اتنی دور کیوں کھڑے ہیں, یہ اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں اس کمرے میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اطہر جب یہ تجھ سے ملتے ہیں تو ان سے فیئر, ایک ڈر محسوس کرتا ہے, اس لیے یہ دور فاصلے پہ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ اے آسمانی باپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا, حق تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ تجھے ان سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو میں نے کہا جی حضور. تو سچے والدین نے فرمایا کہ بیکاز یو ڈونٹ ہیو بیسز ود دیم, تمہاری ان کے ساتھ تمہارا گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے, یعنی تم نے ان کے ساتھ کوئی تعلق استوار نہیں کیا, ان کے لیے راہیں نہیں کھولی, ان کو ویلکم نہیں کیا. تو جب وہ آتے ہیں تو ان کے لیے اگر وہ تمہارے دل میں وہ محبت ہو, وہ چاشنی ہو جو تمہاری میرے ساتھ ہے, اگر تمہارے دل میں وہی محبت جو میرے لیے ہے وہ مخلوقات کے لیے ہو تو دے ول فیل ہوم ود یو. تو میں نے پھر پوچھا کہ اے خدا مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے صرف ایک لفظ میں ایک چھوٹی سی لائن میں انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ اطہر فوکس آن می. تو میں نے اس مضمون میں جب بھی اس کو میں دہراتا ہوں تو یہ اتنے اس میں عالمگیر میسیجز مجھے ملتے ہیں کہ جب ہم اپنا فوکس, اپنا دھیان خدا کی طرف, اللہ کی طرف رکھیں, اپنے سچے والدین ہمارے ہیونلی فادر کی طرف رکھیں, تو تمام کائناتوں کی کوہ مکان کی جو مخلوقات ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنا گھر محسوس کرتی ہیں. تو پھر آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, کسی چیلنج سے آپ نہیں گھبراتے, کسی روح سے, کسی فرشتے سے, کسی جن سے, آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. تو خدا کی ذات کا یہ میرا ان کے ساتھ یہ مشاہدہ ہوا جس میں انہوں نے مجھے کچھ میری روحانی وجوہات انہوں نے دیکھی اور مجھے انہوں نے رہنمائی کی کہ جب فوکس دھیان مجھ پہ رکھو گے تو پھر تمہیں یہ جو مخلوقات, رائل مخلوقات جو فاصلے پہ کبھی کبھی آ کے کھڑی ہوتی ہیں, وہ بھی تمہارے ساتھ بہت اور زیادہ قریب آ جائیں گی. تو بہت شکریہ.